अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इम्पोर्टेड हुकूमत तुर्की के दौरे पर रवाना हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश से मुसल्लत करदा हुकूमत ने पाकिस्तान का ख़जाना लुटाना शुरू कर रखा है। गुज़श्ता 40 से 50 दिनों के दौरान ये शहबाज शरीफ हुकूमत का 5वां गैर मुल्की दौरा है। इससे पहले वो सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं, यूएई का दौरा कर चुके हैं, फिर वो लंदन का दौरा कर चुके हैं और उसके बाद वो फिर दोबारा यूएई आए थे और अब नाज़रीन किराम वो तुर्की के विज़िट पर जा रहे हैं। तुर्की के अंदर शहबाज शरीफ के साथ जो उसकी काबीना है, जो उसके मुआवनीन हैं और जो उसके मुशीर हैं और इसी तरह से जो उसके मीडिया के वो लोग जिनको वो पैसा देकर अपने लिए मुहिम चलाते हैं, उनका लाओ लश्कर उनके साथ तुर्की गया है। कहने को तो नाज़रीन किराम ये तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को प्रमोट करने के लिए एक दौरा है और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुआशी और तिजारती शोबों में ताउन का एक दौरा है, एक रास्ता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है जो बताई जा रही है या जो दिखाई जा रही है। पसे पर्दा जो कुछ हो रहा है वो आमतौर पर लोगों को नज़र नहीं आता है। नाज़रीन काम इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ग्रेटर गेम चल रही है, एक बड़ी गेम चल रही है। दुनिया के अंदर नए इत्तेहादी बन रहे हैं। दुनिया के अंदर अमरीका अपनी बादशाहत को, अपनी दुनिया के अंदर गलबे को और रौब को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तरह के नए नए मंसूबे शुरू किए हुए हैं। अमरीका ने नए वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान किया है जिसके बारे में अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी हुकूमत के दीगर लोग कहते हैं कि अब दुनिया के अंदर नया डेमोक्रेसी, जो अमरीकी डेमोक्रेसी है, इसका ज़माना है और जो लोग भी इसके ख़िलाफ़ होंगे उनको अमरीका नहीं छोड़ेगा और अमरीकी डेमोक्रेसी के तहत वो तमाम के तमाम मुतालबात मानने होंगे जो अमरीका साल हा साल से मुख्तलिफ मुल्कों से ज़बरदस्ती या लालच देकर या मनपसंद लोगों के ज़रिए से मनवाता आया है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर यह बात भी है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर यह बात भी है कि यहूदियों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कोई कैंपेन ना चलाई जाए या उनके मज़ालिम को उजागर ना किया जाए। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर यह बात भी शामिल है कि हम जिन्स परस्ती को दुनिया के अंदर फ़रोग़ भी दिया जाए और उसे तस्लीम भी किया जाए। और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर यह बात भी शामिल है कि चाइना, रूस और वो मुखालिफिन जो अमरीका के मुखालिफ हैं, यूरोप के मुखालिफ हैं, उनसे वो तमाम के तमाम ममालिक ताल्लुकात ख़त्म करें जो ममालिक अमरीका के ज़ेर असर हैं। चुनांचे नाज़रीन काम जो शहबाज शरीफ ने तुर्की का दौरा किया है, इस दौरे के दौरान ठीक है हम मान लेते हैं कि बाहमी ताल्लुकात के हवाले से भी बातचीत होगी। तुर्की पाकिस्तान के एक दरीना एक बरादर मुल्क है और मुश्किल औकात में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की है। लेकिन नाज़रीन किराम इससे तुर्की के दौरे के मौके पर कुछ खुफिया मुआहदे हैं, कुछ खुफिया मुलाकातें हैं जिनके बारे में इतलात सामने आ रही हैं और ये इतलात बड़ी खौफज़दा हैं, बड़ी खौफनाक हैं और खौफज़दा करने वाली हैं। आप जानते हैं तुर्की इस वक्त इसराइल के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील कर चुका है। 10 साल पहले तुर्की के जो बिन्यामीन नेतन्याहू की हुकूमत के साथ ताल्लुकात थे उर्दगान के, वो अब ऐसे नहीं हैं। तुर्की ने इसराइल के हवाले से अपनी पॉलिसी में ड्रामाई तब्दीली की और ना सिर्फ तुर्की ने इसराइल के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील की है बल्कि तुर्की ने अपने उन तमाम मुखालिफिन के हवाले से पॉलिसी तब्दील की है जो आज से 10-10, 15-15 साल पहले तक तुर्की के दुश्मन थे। मिसाल के तौर पर जो मिस्र के अंदर अब्दुल फत्ताह सीसी की हुकूमत है, जो कि एक फ़ौजी डिक्टेटर है जिसने मार्शल लॉ लगाकर मोहम्मद मुर्सी का तख्ता उल्टा था। 13 साल तक तुर्की के तैयब उर्दवान की हुकूमत ने मिस्र के साथ ताल्लुकात ना रखे, लेकिन फिर हमने देखा कि गुज़श्ता साल तुर्की ने मिस्र के साथ ना सिर्फ ताल्लुकात बहाल किए बल्कि सफारती जो रिलेशंस हैं, तिजारती रिलेशंस हैं, वो भी शुरू कर लिए। हमने देखा कि 2017 के बाद से तुर्की का मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ राबते नहीं थे। एक दूसरे के खिलाफ मुहिम चलाते थे, बयानात देते थे, पाबंदियाँ लगाते थे, तिजारती राबते बंद कर दिए थे। लेकिन फिर हमने देखा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ भी तुर्की के ताल्लुकात बहाल हो गए। यही नहीं नाज़रीन किराम, सऊदी अरब के साथ भी यूएई के ताल्लुकात बहाल, सऊदी अरब के साथ भी तुर्की के ताल्लुकात बहाल हो गए और उर्दगान ने अभी ईद के मौके पर सऊदी अरब का जद्दा का विज़िट भी किया था। तो 5-5 साल के बाद सऊदी अरब से और यूएई से ताल्लुकात बहाल हुए तुर्की के और 10 साल के बाद इसराइल से ताल्लुकात बहाल हुए और इसी तरह से 13 साल के बाद मिस्र से ताल्लुकात बहाल हुए। ये तुर्की की सफारती पॉलिसियों में ड्रामाई तब्दीलियाँ हैं। नाज़रीन काम इस वक्त हो क्या रहा है कि इसराइल ने जिन मुल्कों को अपने साथ मिलाया हुआ है उसमें यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात सर फहरिस्त है और आप जानते हैं इस्लामी दुनिया या मुसलमान मुल्क
وہ متحدہ عرب امارات کے سامنے پر بھی نہیں مار سکتے ہیں۔ جس طرح سے سعودی عرب دنیا کے اندر ایک طاقتور ملک ہے، پیٹرول اگر وہ مختلف ملکوں کا بند کر دے تو ان ممالک کی جو فیکٹریاں ہیں وہ بند ہو جائیں، ان ممالک کا دیوالیہ نکل جائے۔ ایسے ہی یو اے کے ساتھ کسی ملک کا اگر پھڈا ہو جائے تو وہ ملک نہ تو دنیا کے ساتھ کنیکٹ رہ سکتا ہے، نہ ہی وہ دنیا کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ دنیا کے ساتھ اچھے سے تعلقات رکھ سکتا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ اسرائیل نے یو اے کو تسلیم کرنے کے بعد، اسرائیل نے یو اے کے ساتھ تعلقات بنانے کے بعد، یو اے کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد یہودیوں کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ذریعے سے مزید اسلامی ملکوں کو اسرائیل کے قریب لایا جائے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنوائے جائیں، اور اس کے لیے باقاعدہ متحدہ عرب امارات کے اندر کچھ نہیں بلکہ کئی ایسی کمپنیاں بھی سامنے آئی ہیں، کئی ایسی این جی اوز بھی بنی ہیں جو اسی معاملے کے لیے مہم چلا رہی ہیں۔ آپ نے ابھی چند دن پہلے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا ایک وفد، پاکستان کے کچھ شہریوں کا ایک وفد وہ اسرائیل گیا تھا، اور یہ وفد پہلے دبئی گیا تھا، یو اے گیا تھا، اور وہاں پر ایک کمپنی ہے جو یو اے کے اندر بنائی گئی ہے جسے این جی اوز بھی کہا جاتا ہے، شراکا نامی یہ کمپنی ہے، جس کے اندر نہ صرف اسرائیلی یہودی ہیں بلکہ اس کے اندر یو اے کے لوگ بھی ہیں اور اسی طرح سے امریکہ کے لوگ بھی ہیں۔ تو شراکا نامی یہ جو کمپنی ہے، اس کے ذریعے سے وہ مختلف ملکوں کے اندر رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے، صحافیوں کو خریدا جا رہا ہے اور اسکالرز کو قریب کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے مختلف سیاسی لوگوں کے بھی اس کمپنی اور اس طرح کے جو این جی اوز ہیں ان کے ساتھ رابطے کر کے ان کو اسرائیل کے حوالے سے ایک طرح سے نرم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سارا کا سارا جو ہدف ہے یہ اسرائیل کے مقصد کے لیے ہے کہ اسرائیل کو دنیا تسلیم کر لے۔ اور اب ناظرین کرام، جب سے یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ اسرائیل یو اے اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، بحرین اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، مراکش اور سوڈان اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اس کے بعد سے تواتر سے خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ ابھی جون کے مہینے میں جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن، ان کا وزٹ ہے سعودی عرب کا، اور اس دوران اسرائیل، سعودی عرب اور مصر کے درمیان ایک انتہائی اہم ڈیل ہونے جا رہی ہے، جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ قریب ہو چکا ہے۔ جس طرح سے متحدہ عرب امارات اسرائیل کے لیے راستے ہموار کر رہا ہے، اسی طرح سے ترکی بھی اسرائیل کے لیے راستے ہموار کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کی جو موجودہ حکومت ہے اردگان کی، اس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل اور ترکی کے تعلقات 1951 سے ہیں، اور اردگان فلسطینیوں کے حوالے سے جو موقف رکھتے ہیں یہ دنیا جانتی ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے مظالم کے خلاف دنیا بھر کے اندر آواز اٹھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آج بھی ترکی جو کچھ فلسطین کے اندر کرتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل پس پردہ اپنے تجارتی اہداف اور مقاصد کے لیے اسرائیل کے ساتھ قربتیں اور رابطے اور تعلقات بھی بنا رہا ہے اور بڑھا رہا ہے۔ اب یہ جو شہباز شریف کا دورہ ہوا ہے ترکی کا، ماضی کے اندر ترکی میں پاکستان کے ایک وزیر خارجہ تھے خورشید محمود قصوری، جو 2005 کے اندر ترکی کی حکومت کے ساتھ، یعنی اس وقت بھی اردگان کی حکومت تھی، اس وقت کی حکومت جو ترکی کی حکومت تھی ان کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ بات چیت اور ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور یہ مشرف کا زمانہ تھا۔ اور پھر ناظرین کرام، نواز شریف کے بارے میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ 1998 میں نواز شریف کی حکومت تھی، سرتاج عزیز وزیر خارجہ تھے۔ اس زمانے میں باقاعدہ ایک وفد پاکستان سے نواز شریف کی اجازت سے، وزارت خارجہ کی اجازت سے اسرائیل گیا تھا، اور اسرائیل اور پاکستان کو قریب لانے کی کوششیں ہوئی تھیں۔ پھر 2005 کے اندر یہ باقاعدہ آن دی ریکارڈ بات ہے کہ سعودی عرب کے اندر جب نواز شریف جلا وطن تھا تو اس موقع پر نواز شریف اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہا تھا اپنی فیکٹری کے لیے، جس پر سعودی عرب نے پابندی بھی لگائی تھی۔ اور آج جو لوگ اسرائیل گئے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی تھی، وہ ڈوئل نیشنل تھے، لیکن انہوں نے پھر پاکستان کا جھنڈا وہاں جا کر کیوں لہرایا؟ امریکہ کا جھنڈا کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ پاکستان کیوں ریپریزنٹ کر رہے تھے؟ اگر وہ امریکن شہری ہیں تو انہیں امریکہ کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے، پاکستان کو کیوں ریپریزنٹ کرتے ہیں؟ تو جو لوگ وہاں گئے ان کے قریبی مراسم ہیں مریم نواز کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں واضح ہونے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شہباز شریف کی جو حکومت اس وقت ترکی کے وزٹ پر ہے، وہاں پر خفیہ طور پر ملاقاتیں اسرائیلی حکام سے بھی شیڈول ہیں، یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ماضی کے اندر ناظرین کرام، آج سے 1.5 سال پہلے ایک ایسی خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان کے ایک عرب دوست ملک نے پاکستان پر پریشر ڈالا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، اور عمران خان تو یہ بات اعلانیہ کہہ چکے ہیں کہ ٹرمپ دور میں ان پر بڑا پریشر تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ آج اوریہ مقبول جان نے بھی اپنے ٹویٹ کے اندر یہ بات لکھی ہے
کہ عمران خان کے اوپر اتنا پریشر تھا کہ ایک عرب دوست ملک نے اتنا پریشر ڈالا کہ فوری طور پر اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرے تاکہ باقی کے اسلامی ملکوں کے لیے بھی راستہ کھل جائے۔ تو عمران خان 4 بڑے لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھے۔ اس میٹنگ میں سوائے عمران خان کے باقی 3 لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند بات ہوگی، لیکن عمران خان اس میٹنگ سے اٹھ گئے اور انہوں نے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہ مانی۔ اب یہ جو شہباز شریف وہاں پر گئے ہیں، ان کے ٹھیک ہے، ان کے رابطے ترکی کے ساتھ باقی معاملات میں بھی یہ منصوبے کریں گے، میں اس پہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے پاکستان کے ساتھ، لیکن یہ اطلاعات موجود ہیں کہ اسرائیلی حکام سے ان کی خفیہ ملاقاتیں شیڈول ہیں اور یہ اسی پلان کا حصہ ہے جو پلان امریکہ نے دنیا کے اندر نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں نافذ کیا ہے، یا جس پلان کے تحت شہباز شریف کو حکومت دی گئی ہے اور عمران خان کو ہٹایا گیا ہے کیونکہ وہ ان کی باتیں نہیں مانتا تھا۔ تو یہ ایک واضح طور پر چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ شہباز شریف کی حکومت اور نواز شریف کی حکومت ماضی میں ترکی کے بہت قریب رہی ہے اور اردگان کے ساتھ ان کے بڑے گہرے رابطے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ لیکن یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ماضی کے اندر شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں جو معاہدے ترکی کے ساتھ ہوئے اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی۔ مثلا آپ ایک پروجیکٹ اٹھائیں کہ لاہور کے اندر شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، ان کی حکومت نے ترکی کے ساتھ لاہور میں کچرا کوڑا اٹھانے کا معاہدہ کیا، جو تقریباً ناظرین کرام جو اس وقت رپورٹس ہیں کہ فی ٹن $13 کے حساب سے کچرا لاہور سے اٹھانا تھا۔ اب آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ کیا پاکستان کے اندر لوگ نہیں ہیں کہ وہ کوڑا اٹھا سکیں، وہ کچرا اٹھا سکیں، صفائی کا انتظام کر سکیں۔ اگر پاکستان اتنا ہی امیر ہے کہ وہ باہر کے ملکوں سے کمپنیوں کو ہائر کر کے، مشینریز کو ہائر کر کے، لوگوں کو ہائر کر کے ان کو تنخواہیں دیتا ہے، تو پھر انہیں اپنے ملک کے اندر جو 5 سے 6 کروڑ لوگوں کے بے روزگار یا غریب ہونے کا ڈھنڈورا ہے وہ نہیں پیٹنا چاہیے کہ آپ تو اتنے مالدار ہیں کہ آپ باہر سے لوگوں کو بلواتے ہیں، حالانکہ آپ کے ملک کے اندر لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو کوڑا اٹھانے کا معاہدہ شہباز شریف کی حکومت میں ترکی سے کیا گیا تھا اس میں اربوں روپے بنائے گئے تھے، کھائے گئے تھے۔ پھر ناظرین کرام، یہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے کہ ترکی کے ساتھ اس طرح کے پروجیکٹ سائن کیے گئے ہوں جس میں اربوں ڈالر کمائے گئے ہوں، اس میں کرپشن کی گئی ہو، بدعنوانی کی گئی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بجلی کا بڑا بحران تھا پاکستان کے اندر، اور اس زمانے میں کچھ رینٹل پاور ہاؤسز جو تھے وہ لیے گئے تھے رینٹ پر، باہر سے کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے۔ ترکی کی ایک کمپنی تھی کار کے، اس کا نام تھا، اس کے ساتھ $560 ملین کا اس وقت زرداری کی حکومت میں، راجہ پرویز اشرف کی حکومت میں معاہدہ ہوا تھا ترکی کے ساتھ کہ وہ بجلی فراہم کریں گے، لیکن پھر اس کمپنی کے ساتھ حکومت کا اختلاف ہو گیا اور اس کمپنی کو واجبات ادا نہیں کیے گئے۔ معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے وہ جو معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا۔ پھر یہ معاملہ عالمی عدالت انصاف کے اندر چلا گیا اور جو اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے عالمی ادارے، ان کی جانب سے پاکستان کو فائن کر دیا گیا، اور پاکستان کو جو جرمانہ کیا گیا وہ بہت زیادہ تھا، تقریباً $1 ارب 60 کروڑ کا پاکستان کو جرمانہ ہوا، اور یہ 2017 میں نواز شریف کی حکومت میں ہوا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اتنے سال، یعنی نواز شریف کے دور، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں معاہدہ ہوتا ہے 2012-13 میں، اور پھر 4 سال تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ نواز شریف کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ذاتی اثر و رسوخ تعلقات استعمال کر کے اردگان کو بتا دے کہ یہ جو پاکستان پر جرمانہ ہے یہ ختم کیا جائے۔ 2017 میں $1.6 ارب کی رقم پاکستان کو دینی تھی، جو عمران خان کی حکومت جیسے ہی آئی تو انہوں نے اس سے جو جرمانہ تھا، ہرجانہ تھا، اس کو ختم کروانے کی مہم شروع کی۔ عمران خان نے خود ایک دن ٹویٹ کر کے یہ بات بتائی، اور انہوں نے جو ٹویٹ کی ناظرین کرام، وہ ٹویٹ اس وقت ان کے ٹویٹر پہ بھی موجود ہے۔ یہ 4 نومبر 2019 کی یہ ٹویٹ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر اردگان کی مدد سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کار کے تنازع کامیابی سے حل کر لیے ہیں، اور ICSID کی جانب سے پاکستان پر عائد کیے گئے $1.2 ارب جرمانے کی رقم بچا لی ہے۔ اس شاندار کامیابی پر میں حکومت کی مذاکراتی ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ 1.2 ہے اور ایک دوسری رپورٹ کے مطابق 1.6 کی یہ جو جرمانہ تھا یہ معاف ہوا۔ تو عمران خان نے ذاتی طور پر بڑا پاکستان کا پیسہ بچایا، اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں ریکورڈ ایک کیس، بڑا مشہور کیس ہے جس میں پاکستان کو $11 ارب کا جرمانہ ہوا تھا، لیکن عمران خان نے بڑی زبردست طریقے سے جنگ لڑی، فائٹ لڑی، اور ریکورڈ ایک کے ساتھ معاملات طے ہوئے اور $11 ارب کا اتنا خطیر جرمانہ پاکستان کو معاف کروایا گیا۔
تو آج جو شہباز شریف وہاں وزٹ پر ہیں وہ اسی طرح کے منصوبے سائن کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تاکہ ان منصوبوں کے ذریعے سے جس طرح سے انہوں نے ماضی کے اندر میٹرو کے نام پر پیسہ بنایا، کمپیوٹر لیپ ٹاپ اسکیموں کے نام سے پیسہ بنایا، اسی طرح سے وہ مزید منصوبے کر کے پیسے بنا سکیں۔ وقت تھوڑا ہے ان کے پاس اور انہوں نے پیسے زیادہ بنانے ہیں، اس لیے اس طرح کے دورے کر رہے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ترکی اور پاکستان کو قریب نہیں آنا چاہیے، دونوں ملکوں کی تجارت جو ہے باہمی وہ $600 ملین سے اوپر کی ہے، لیکن پاکستان کو اپنے مفادات کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ ایسا معاہدہ نہ کیا جائے جس سے پاکستان کو بعد میں اربوں ڈالر کے جرمانے ہوں، ایسے معاہدے نہ کیے جائیں جس سے پاکستان کے عوام کے حقوق غصب ہوں اور باہر کے لوگوں کو آپ لا کر نوکریاں دے دیں اور پاکستان کے لوگ نوکریاں نہ ملنے کی وجہ سے خودکشیاں کرنے لگیں۔ بہرحال ناظرین، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کریں تاکہ وہ بھی یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے میرے نئے یوٹیوب چینل کو جو کہ غلام نبی نیوز کی دنیا کے نام سے ہے اسے لازمی فالو کر لیں، اور اسی طرح سے ہمارے غلام نبی مدنی جو یوٹیوب چینل ہے اسے بھی فالو کر لیں۔ افغانستان کی خبروں کے لیے آپ ہمارا افغانستان اردو کے نام سے جو نیا یوٹیوب چینل ہے اسے فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔